लेकिन इसको मास्टरमाइंड करने वाला जो आदमी है, जिसने इसको डिजाइन किया, इस करप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया, सबसे ज्यादा पैसा इस पर्टिकुलर केस में भी, बाकी केसेस के अलावा भी कमाया और खाया और दंदनाता फिर रहा है, वो है फैज हमीद। और अभी आपको लिए चलते हैं फैसल वाडा, मीडिया से गुफ्तगू करें। इस किस्म के सवालात किए गए हैं। काबीना के हवाले से जो फैसला हुआ था कि जो मुआहदा खुफिया रखा गया था, उस हवाले से भी सवालात हुए हैं और क्या तहरीरी सवालात भी आपको दिए गए हैं? बहुत शुक्रिया आपका जी। जैसे आपने बताया कि मुझे आज तलब किया गया था 190 मिलियन पाउंड की जो ट्रांजैक्शन थी, मैं उस वक्त वफाकी वजीर था, काबीना का हिस्सा था और मैं वाहिद और पहला वजीर था जिसने इस पे शोर डाला था और कहा था कि ये नैब का केस बनेगा और ये गलत हो रहा है। और मेरा फवाद चौधरी साहब ने साथ दिया था और शीनी मजारी साहब ने जब बात करने की कोशिश की थी तो उनको रोक दिया गया था। इस पस मंज़र में सारी चीज़ें तो हमेशा से सामने आपके रही हैं, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरी काफ़ी डिटेल में सवाल जवाब हुए और मैं अब ये समझता हूँ कि कौम की खिदमत अगर आपने करनी है तो हर वक्त सिविलियंस और डेमोक्रेटिक लोग या जमहूरी लोग या सियासतदान तो इसमें इन्वॉल्व होते ही हैं ऐसे घिनौने कामों के अंदर। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक मैं बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करता चला आ रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का मकसद ये नहीं कि ये मेरी कमज़ोरी है, ये मेरी ताकत है। और जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि जब मैं शुरू होऊंगा तो भावलपुर से लेके चकवाल से होता हुआ कोयटा पे रुकूंगा, तो मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन इस पूरे केस के अंदर जहाँ बहुत सारे लोगों का नाम लिया जा रहा है, शहजाद अकबर का नाम लिया जा रहा है, खान साहब तक ये बातें जा रही हैं और उसमें और बाकी लोग हैं, जुल्फी बुखारी का नाम आ रहा है, बाबर अवान साहब का नाम आ रहा है, लेकिन इसमें सब जो एक नाम भूल गए हैं, जिसने सबको आर्किटेक्ट किया, जिसने सबको डिजाइन किया, जिसने इस करप्शन के खेल के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट लिया, उसका नाम जो है वो है फैज हमीद साहब। और फैज हमीद साहब आपको पता है कि पुराने DGIS हैं, एक्स DGIS हैं और मुतलका इदारों से मेरी उम्मीद और ख्वाहिश ये है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस की हमें ज़रूरत नहीं है कि ये करप्शन के काम को ढूंढना। एक तो कत्ल की वीडियो नहीं होती और रिश्वत का पे ऑर्डर नहीं होता, ताने बाने मिलाए जाते हैं। तो अगर एक आदमी है जिसकी नौकरी की तनख्वाह उसका करियर स्टार्ट होने से 100 रुपये से शुरू हुई और वो 10,000 तक का मिसाल के तौर पर तनख्वाह बनाने वाला बन गया और उसके पास 10 करोड़ रुपए की चीज़ें आ जाएं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। और मैं इस इंसान की बाकी घिनौने जराइम से हट के सिर्फ करप्शन की दास्तान से शुरू कर रहा हूँ। बाकी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जिम्मेदार रहूँ और अपनी ताकत को ताकत बना के चलूँ। लेकिन इसमें अब जब पाकिस्तान उस नहज पर पहुंच गया है जिधर हम पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान को सबसे पहले रख के सियासतदान और सियासी लोग और ख़ास लोग और सांप और कीड़ों से हट के अब पाकिस्तान की बात करें, चाहे किसी भी पार्टी की हम बात कर रहे हों, और इसके बेनिफिशरीज ऐसे, ये तो एक बहुत छोटा सा केस है। जब आप अंदर जाएंगे और आज तक की जितनी भी हुकूमतें आई हैं समेत PTI के, आपको बहुत बड़े बड़े जराइम मिलेंगे। तो अभी मैं वो घिनौने भयानक जराइम की तरफ तो निशानदेही अभी नहीं कर रहा, जो मेरे अंदर राज जमा है और मैं वहाँ तक पहुँचा भी दूंगा। लेकिन आज मेरी कंपल्शन थी कि मैं ये बताऊं कौम को कि आप जब बात करते हैं कि इसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब हैं या शहजाद अकबर हैं, शहजाद अकबर साहब होंगे और बाकी लोग भी होंगे, लेकिन इसको मास्टरमाइंड करने वाला जो आदमी है, जिसने इसको डिजाइन किया, इस करप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट उठाया, सबसे ज्यादा पैसा इस पर्टिकुलर केस में भी, बाकी केसेस के अलावा भी कमाया और खाया और दंदनाता फिर रहा है, वो है फैज हमीद। और उसकी बाकियात आपको पता। और मैं अभी फैज हमीद साहब की सिर्फ लोकल एसेट्स, पाकिस्तान के एसेट्स की बात कर रहा हूँ, बैरून मुल्क तक कभी मैं नहीं जा रहा, जाऊंगा, अभी नहीं जा रहा। उनकी बाकियात सेनेट में ही मौजूद है, दाएं बाएं भी मौजूद है। तो उसके तहत अगर आप पाकिस्तान के मफाद को आगे रख रहे और पाकिस्तान की सालमियत के लिए आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर बाय एंड लार्ज अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होगी। ऐसा नहीं होगा कि सियासतदान की होगी, ब्यूरोक्रेट की होगी, पुलिस वाले की होगी, मीडिया वाले की होगी, कारोबारी की होगी और कुछ पाकिस्तान या उसके कानून से ऊपर कोई जस्टिस है, कोई जज है या कोई एस्टेब्लिशमेंट से है जिसने भी जो काम किया होगा। और कुछ लोग घिनौने जराइम में मुलव्वस हैं
ان کی کرپشن کی داستان کی پہلی سیڑھی میں نے آج رکھ دی ہے پاکستانی قوم کے آگے، اور میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور آگے ادا کرتا رہوں گا. اور جو عمران خان صاحب نے سکھایا تھا، جو پرانے عمران خان صاحب تھے جن کے فلسفے پہ ہم چل رہے تھے، انہوں نے جو سکھایا تھا اس کی آج میں نے وہ پورا کر دیا جو انہوں نے مجھے سکھایا تھا. اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ ادھر کھڑے ہونا جہاں کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہ ہو. تو میں تو کھڑا ہو گیا. خان صاحب آپ وہ فلسفہ سنا کے مجھے بھول گئے ہیں، اور آپ نئے عمران خان صاحب ہیں آج والے، اور آپ ہی نئے پاکستان میں جائیں. ہم آپ کی شاگردی میں اپنے پرانے عمران خان اور ان کے فلسفے کے حساب سے چلتے رہیں گے، اور پاکستان کے لیے جو بہتر کر سکیں گے کریں گے. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے فیض حمید کا نام لیا، کیا آپ نے اس چیز سے متعلق، ان کی کرپشن سے متعلق کوئی دستاویزات اندر نیب میں آپ نے جمع کرائیں؟ دیکھیے جی، میں نے جتنی بیانات اور جتنی چیزیں لکھوانی تھی وہ لکھوا دی، میں نے رائٹنگ میں دیا ہے، سائن کیے ہیں اس کے اوپر. اور مجھے کوئی دستاویز دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر میں ایک نوکری پہ گیا اور میری نوکری شروع ہوئی 100 روپے سے لے کر، اور میں 20 سال بعد 40 سال بعد اس نوکری سے 10,000 روپے کما رہا تھا مثال کے طور پہ، اور میرے پاس 10 کروڑ روپے کے ایسٹس آ جائیں، تو کسی اندھے کو بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو آج بھی متعلقہ ادارے کو کوئی پرابلم ہے تو میں چکوا لے چلتا ہوں اور بتا دیتا ہوں یہ اتنے کی چیز ہے، اور اس کی اگر کم قیمت لگائیں گے تو اس سے زیادہ پیسے میں خود دے کے خرید لوں گا آپ لوگوں کا. اور بتائیں کیا کروں میں. آپ نے خان صاحب کو پہلے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو کچھ لوگ بند گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ بات آج ثابت ہو رہی ہے، تو کوئی نیا مشورہ ہے خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں جی، جو میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا اور جس وقت میں پارٹی سے نکالا گیا 8 مہینے پہلے، اس وقت پارٹی آسمان سے باتیں کر رہی تھی. عمران خان صاحب آسمان تک ٹال تھے اور مضبوط تھے، طاقتور تھے، اور میں ہوا کے دوسری طرف جا کے کھڑا ہوا. تو میں نے تو اصول کی سیاست اس وقت بھی کی، قربانی دی، باتیں بھی سنی لوگوں سے، اور میری خبریں بنانے والے آج خبریں بنے ہوئے. تو میں تو مشکل وقت میں نہیں نکلا، میں تو عمران خان صاحب کی زندگی بچا رہا تھا کہ ان کے اوپر گولیاں نہ چلے. میں ارشد شریف جیسے لوگوں کو بچا رہا تھا. میں پاکستان میں یہ جو دھرنے کی سیاست ہو رہی تھی، جلانے کی، گھراؤ کی سیاست ہو رہی تھی، اپنے عملات کو، آرمی کے دفاتر کو جلانے کی سیاست ہو رہی تھی، اس کو روک رہا تھا. اور جو میں نے کہا وہ سب کچھ 8 مہینے میں ہو گیا، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. آج وہی لوگ کہہ رہے تم ٹھیک تھے. اس ٹائم پہ کوئی بیوقوفی آدمی ہوگا جب خان صاحب بھی پاپولر تھے، پارٹی بھی پاپولر تھی، میں بھی ان کا رائٹ ہینڈ مین تھا، 4 کی کمیٹی کا حصہ تھا، ان کا قریبی ساتھی تھا، اور میں پیار کرتا تھا. اس پیار کے لیے میں نے قربانی دی. اگر میری سیاست سائیڈ میں ہو جاتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں تو وہ بچ جاتے، پاکستان کا نقصان ہوا ان سب چیزوں. صاحب کی سیاست بچانے کے لیے کوئی مشورہ دیں؟ یہ بتا دیں 3 چھوٹے نقطے اس کیس میں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر نے کلیم کیا اور عمران خان نے بھی کلیم کیا کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی کا 190 ملین پاؤنڈ کا اسکینڈل تھا، اس پر شہزاد اکبر نے کابینہ کو بریف کیا تھا. ایک دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو شواہد ہے وہ یہ بتا رہے کہ لندن سے یہ جو پیسے ہیں یہ شہزاد اکبر کے کمپنی کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے. تیسرا یہ کہ آپ اس سے پہلے بھی نیب میں پیش ہوئے تھے، آپ نے فیض حمید کا نام نہیں لیا تھا، حالانکہ آپ اس پورے عمل سے واقف تھے. تو کیا یہ فوج کی موجودہ یا دیکھیں جی، نہ تو اللہ کی مہربانی ہے مجھے، نہ میں کسی کا باپ کا کھاتا ہوں، نہ پہلے کھایا نہ آج کھاؤں گا. یہ آپ کو پتہ ہے، آپ سارے دوست ہیں. کرٹیسزم آپ کرتے ہیں مجھ پہ، وہ آپ کا حق ہے، لیکن جو بات فیکٹ ہے وہ فیکٹ رہے گی. مجھے کسی نے نہ کہا ہے، نہ کوئی کہہ سکتا ہے، نہ میں کسی کے کہنے پہ کہہ سکتا ہوں. میں پون نہیں ہوں باقیوں کی طرح. اللہ کا لوگوں کو اللہ کی رحمت ہے، مجھ پہ پتہ ہے میرا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور میں نے سیاسی طور پہ کس سے کیا لینا ہے. تو میں تو حق کی سیاست کرتا تھا، آج بھی کر رہا ہوں. دوسری بات جو آپ نے کی، شہزاد اکبر کی بات بکواس ہے. کوئی بریف ہمیں نہیں کیا گیا. ایک سیلڈ اینولپ دکھا کے ٹھگا ٹھگ ریپ اپ کرنے کی کوشش کی گئی. اور جب میں نے کہا کہ ریپ کا کیس اس پہ بنے گا اور آبجیکٹ کیا اس کے اوپر، تو اتنی جلدی کس چیز کی تھی. اور کوئی کاروباری، میں اس پہ کاروباری کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، کیونکہ کاروباری تو اگر اس کے 100 روپے پھنس گئے اور 10 روپے کسی کو دے کے اپنے 90 روپے ریکور کر لیتا ہے، تو یہ پاکستان میں طریقہ ایسے چلتا ہے. میں بھی ایسے کام کرتا رہا ہوں کہ جی اگر میرے پیسے پھنس گئے، مجھے میرے پیسے مل جائے اور کوئی کچھ لے لے تحفے کے طور پہ، کوئی پرابلم نہیں ہے. کہ یہ بینیفٹ کا کیس ہے. ایک تو یہ نیشنل کرائم ایجنسی کا پیسہ جو ہے وہ ایکسچیکر پاکستان گورنمنٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ رہا تھا. یہ اوور اینڈ ابو 460 بلین سے اوپر پیسہ تھا. یہ ایڈجسٹمنٹ کا پیسہ نہیں تھا. اتنا بڑا اربوں روپے کا بینیفٹ دینے کا مقصد یہ کہ آپ نے کوئی بینیفٹ کی تیاری پہلے سے کی ہوئی تھی. اور اس سے پہلے بھی ایک جو کچن کیبنٹ ہوئی، اس میں بھی جہاں میرا شہزاد اکبر کا بہت سیویئر آرگیومنٹ ہوا اور اس کے وٹنسز ہیں، جب میں نے اسے کہا کہ یہ خان صاحب کو میں نے کہا یہ آدمی سلطانی گواہ بنے گا، یہ ملک سے بھاگ جائے گا. اور اس آدمی کو اور کچھ اور آدمیوں کو بگانے میں بھی فیض حمید کا ہاتھ ہے. یہ ایسے تو نہیں ہو رہا کہ جس کو پکڑنے جا رہے ہیں وہ ملک سے باہر ہے. کیسے پتہ چل گیا؟ جو اس کا حصہ تھے ان کو پتہ ہے، اور آج بھی پتہ ہے. اور جو ان کی باقیات ہے فیض حمید صاحب کی، وہ آج بھی سینیٹ میں موجود ہے.
سینیٹ کے بہت سارے سینیٹرز جو ہے اس میں آپ کو ملیں گے جو باہر پاک پیسہ کرتے رہے، وہ بھی میں بتا دوں گا جب ضرورت پڑے گی. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ہمیں پیسے آنے جانے سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں بتائی گئی. اگر آپ کو سیل لفافہ دکھایا گیا تو آپ نے کیسے کلیم کیا کہ اس پہ نیب کا کیس بنے گا؟ آپ کو تو کچھ بتایا جب ہمیں زبانی بتایا گیا تو ہم نے کہا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آپ بند لفافے کے اندر ہم سے فیصلہ کرا لیں، اگر ہم سے فیصلہ ہی کرانا تھا خود ہی کر لیتے. اور یہ ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا، اس کو اسپیشل ایجنڈے کے تحت لایا گیا. فیصل بھائی یہ بتائیے گا، کل چوہان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ زوم میٹنگز کے اندر ترجمانوں کے اجلاس میں خان صاحب یہ ہدایات دیا کرتے تھے کہ فوج کو ہٹ کرنا ہے. کیا جب آپ پی ٹی آئی میں شامل تھے اس وقت بھی یہی صورتحال تھی؟ کیونکہ یہ نیریٹو 2-3 سال سے اسٹیبلش کیا جا رہا تھا فوج کے خلاف. دیکھیے جی، عقل مند آدمی اور ٹھہراؤ والا آدمی وہ ہوتا ہے جو بیفور ٹائم بتا دے باتیں. اس ٹائم پہ یہ باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ اتنے مخلص تھے تو اس ٹائم پہ آبجیکٹ کرتے اور اس ٹائم پہ بازار میں آگے بولتے جیسے میں نے بولا تھا. اب آپ کہانیاں کر دیں ساری تو اس کا ہر کہانی کا سر پیر تو نہیں ہوتا. بابڑا صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف سے جو سینئر قیادت ہے وہ انہیں چھوڑ کے جا رہی ہے، کیا کوئی تحریک انصاف کی ذیلی شاخ بننے جا رہی ہے؟ دیکھیے جی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، میں نے آپ لوگوں کے توسط سے بین کا بھی بتایا تھا. جیسے 9 مئی کا کام ہو رہا تھا کہ میں چمک جو ہے سن رہا ہوں، میں نے خالد صاحب کو بتایا تھا کہ سانپ خود ان کو ریپلیس کر کے آنا چاہتے ہیں. کچھ لمبے پتلے زہریلے سانپ آپ کو آگے آئندہ آنے والے دنوں میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے دکھائیں گے، اس کو کنڈیم کرتے ہوئے دکھائیں گے، عمران خان کے اوپر ملبہ پھینکتے ہوئے دکھائیں گے. اور عمران خان صاحب کو شاید اس وقت میری باتیں یاد آ جائے کہ ان سب کی نشاندہی نہیں میں ان کے منہ پہ کرتا تھا، ان کے گریبان بھی پکڑنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں. تو میں نے تو اللہ کی مہربانی سے اپنا فرض ادا کیا ہے. اور پرانے عمران خان صاحب اور پرانے پاکستان اور اس آئیڈیالوجی اور فلسفے کے ساتھ آج بھی چل رہا ہوں. آپ نے ذکر کیا ارشد شریف صاحب کا، آپ نے کہا کہ ارشد شریف صاحب کے مرڈر میں وہ لوگ ملوث ہیں جو عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں بننے دینے چاہ رہے تھے، رکاوٹ ڈال رہے تھے. وہ بتائیں گے وہ کون تھا، کس کی طرف آپ کا اشارہ کیا؟ وہ بھی فیض حمید ہے. دیکھیے، آج پہلا سٹیپ میں نے اٹھا لیا اور میں پھر ذمہ داری کا حساب دے رہا ہوں جو میری کمزوری نہیں طاقت ہے. اور میں نے کہا جب میں شروع ہوگا تو بہاولپور چکوال سے ہوتا ہوں کوئٹہ میں رکوں گا. تو میرے رکنے اور میرے چلنے سے پہلے اگر چیزیں صرف میں آ جاتی ہیں جو مجھے امید ہے کہ ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی، تو مجھے ضرورت نہیں کہ میری کوئی بات سے ملک کی جگہ ہو یا ملک کی ریپوٹیشن کو فرق پڑے. تو اس لیے میں رکا ہوا ہوں، مجھے کوئی چیز روکنے والی ہے نہیں. سر پی ٹی آئی کی جو موجودہ پوزیشن ہے، جس طرح ان کے ساتھ جو رویہ ہو رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ ممبرز کی وجہ سے، کچھ فیصلوں کی وجہ سے یہ ساری سچویشن کریٹ 100%. عمران خان صاحب وہ آدمی نہیں تھے جو آج کے نئے عمران خان صاحب نئے پاکستان کے اندر نظر آ رہے ہیں. یہ وہ آدمی نہیں تھے. عمران خان دلیر آدمی تھے. میں گاڑی چلاتا تھا کراچی میں، میری گاڑی میں جب بیٹھتے تھے تو میں کہتا تھا ادھر اتر جائے، آپ کے سپورٹر ہے. وہ پوچھتے نہیں تھے. ہم کہتے تھے بدگاؤ کھا لے، وہ بدگاؤ کھا لیتے تھے. یہ جو سینگ کان کالا سفید کپڑے جوڑے، عمران خان صاحب کو اللہ کی مہربانی سے مجھے آپ کو کسی کو بھی جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی کوئی آنچ بھی نہیں لا سکتا. آپ محلوں کے اندر چلے جائیں، بنکرز کے اندر چلے جائیں، سوچ لوہے کی سیلیں لگا دیں. اگر آپ کی باری آ گئی ہے اللہ کی طرف سے تو آپ کی باری آ گئی. یہ تو عمران خان صاحب خود سکھاتے تھے. بھٹ صاحب کیا ایسا ہے کہ جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ ایوان صدر سے ڈپٹیشن لے کے آ رہے ہیں، ان کے کہنے پہ چھوڑ رہے ہیں، کیا ایسا ہے؟ دیکھیے، ایوان صدر میں جو ایوان صدر کے صدر صاحب نے جو کام کیا ہے وہ میرے خیال سے کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا. اور اس مس انڈرسٹینڈنگز کے اندر بہت بڑا رول ایوان صدر اور صدر عارف علوی صاحب کا ہے. سر کیا پی ٹی آئی پہ پابندی کی بات ہو رہی ہے؟ کیا اس سے آپ اس چیز کے حق میں ہیں کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگنی چاہیے یا ان پہ لگ سکتی ہے؟ دیکھیے، پابندی تو نہیں لگنی چاہیے، لیکن جو کام کروا دیے گئے ہیں وہ پابندی کے لیے بہت کافی ہے. تو یہ کام ہونے نہیں چاہیے تھے، لیکن پابندی لگا کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ پابندی والے کام نہیں کیے، پابندی سے زیادہ والے کام کر دیے. فیصل صاحب یہ بتائیں، یہ پاکستانی سیاست میں جو پارٹیاں ہوتی ہیں سیاسی، ان کے ساتھ یہ عروج و زوال لگا رہتا ہے. پارٹی قیادت غلط فیصلے بھی کرتی ہیں، بہت غلط اقدام اٹھاتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگ پارٹیاں چھوڑنی شروع کر دیں جو ان کے؟ دیکھیے، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے، ہمیشہ لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ آگے دیکھے، گدھے اور گھوڑے کا فرق دیکھے، اچھے برے کا فرق دیکھے. جب آپ اچھے برے کا فرق ہی نہیں سمجھ رہے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں تو ہم تو خان صاحب سے زیادہ قابل لوگ نہیں ہیں. ہماری تو کوئی اوقات نہیں، ہم میں سے تو کوئی لیڈر نہیں ہے. ہمیں تو ووٹ اللہ کے بعد ان کی وجہ سے پڑا تھا. اگر ہم آج یہ کلیم کریں کہ ہم عمران خان کے سے بڑے لیڈر ہیں تو نہیں ہے ایسی بات. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہ رہا ہے، ان کو ہٹانا چاہ رہا ہے اور ہٹا کے لانا چاہ رہا ہے اور آپ کو دکھا رہے تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو دیتا ہے تو اس کو عقل دے دیتا ہے اور جب لیتا ہے تو اس کی عقل لے لیتا ہے. تو اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں، باقی تو کچھ نہیں کر سکتے. اچھا، اور یہ بتائیں، آپ کو لگتا ہے خان صاحب اس کیس میں بے قصور ہوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ
مجھے بریفنگ دی گئی تھی نہ کہ میں تحریری کچھ پڑھا ہوں. سر میں ابھی اپنے بندے کو ایک آدمی کو گولی مار دے, وہ گولی مار دے تو آپ کہیں گے کہ وہ قصوروار ہے, میں قصوروار رہی ہوں. لیڈر کی ذمہ داری ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی سیاسی جماعت میدان میں ہوگی؟ مکس پلیٹ, سب چاٹ بڑی شوق سے کھاتے ہیں. سر آپ کون سی پلیٹ میں جائیں گے؟ اگر مجھے جانا ہوتا تو میں 6 مہینے پہلے جا چکا ہوتا. شاید میری یہی سیاست ہے. سر آپ کو نئی پارٹی بنا رہے ساری نئی پارٹی تو نہیں جان رہی جی شاید. فیصل واڈا میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جب میں پارٹی سے نکالا گیا تو خان صاحب آسمانوں پر تھے. میں نے جو کہا تھا وہ سب کچھ 8 ماہ میں ہو گیا. کچھ لوگ گھنونے جرائم میں ملوث ہیں. شہزاد اکبر, خان صاحب, زلفی بخاری سے نام لیے جا رہے ہیں. کرپشن کھیل میں سب سے زیادہ فائدہ لینے والے کا نام فیض حمید ہے. ان کی کرپشن داستان کی پہلی سیڑھی قوم کے سامنے رکھ دی ہے. میں ابھی فیض حمید کے صرف پاکستانی اثاثوں کی بات کر رہا ہوں.